Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the new lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. Last कुछ lecture से हम ये देख रहे थे कि कौन से products हैं जो bottom of the pyramid market को provide किए जा सकते हैं और किस approach से वो provide करने चाहिए, product design के क्या issues होने चाहिए. उसमें सबसे पहले हमने insurance देखा और उसमें health insurance was the main issue जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की. One of the main risks which the bottom of the pyramid market has, जो बहुत गरीब लोगों को हमेशा होता है, वो उनका हेल्थ इशू होता है. और हमने ये भी देखा था नंबर्स जो कोट किए थे 1.3 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है. उसके अलावा 100 मिलियन कुछ ऐसे लोग हैं जो हर साल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इश्यूज. प्रॉब्लम ये था कि जो ये हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे हमें दो किस्म के नुकसान होते हैं. एक तो जो बहुत गरीब लोग होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेविंग्स जो होती हैं उन्हें डॉक्टर्स वगैरह को देनी पड़ती है अपना इलाज करवाने के लिए. तो पहला ये नुकसान है. और सेकंड ये है कि जितने दिन वो काम पे नहीं जाएंगे उतने दिन अर्न नहीं कर सकेंगे. जब अर्न नहीं करेंगे तो उनका पूरा सिस्टम चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो इट्स अ डबल काइंड ऑफ लॉस फॉर देम. So health insurance can improve the plight of these people, and जिसके बारे में देखा कि अभी इतना आसान नहीं है. This is still a challenge to provide health insurance to all these people because जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं उनको स्केल चाहिए होता है. स्केल से मुराद ये है कि उन्हें बहुत बड़ा नंबर चाहिए होता है, बिग नंबर ऑफ पीपल जिनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हों. तब जाके दिस होल फंक्शन इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज. और इसके अलावा हमने कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ देखे हैं कि अगर लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही कि what are they entitled to when they get the health insurance, then it can be problematic because people start to expect unreasonable things और वो possible नहीं होती तो फिर वो उनका ट्रस्ट उठ जाता है सब चीज़ों से. So I gave you some examples. If you want details just go back to the last few lectures and you'll find it out. और so इसके अलावा हमने बात की थी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि हाउसिंग इज़ अ बिग इशू फॉर दिस पीपल. और जिन सिचुएशन में वो रह रहे होते हैं इट इज़ नॉट वेरी गुड. बहुत बुरे हालात में रह रहे होते हैं. और अगर हाउसिंग इनको प्रोवाइड की जाए, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए तो इट कैन improve their lives a lot. And plus the banking industry and the financing industry has a good opportunity to make money of it. लेकिन obviously फिर again यहाँ पे भी सब प्राइम fallacy ना हो कि जो प्रोडक्ट्स हम मिडिल क्लास मार्केट के लिए डिज़ाइन करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स के लिए ना करते हैं. वी हैव टू सी द रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद हमने वो सब चीज़ें करनी है. जैसा कि आपने देखा है मिकासा ने पीरो में कैसे प्रोवाइड की है इस तरह की फाइनेंसिंग. और उसके अलावा हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो अब अपने क्लाइंट्स को खुद से फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. और जो मेन हमने थीम इसमें देखा था कि बजाय इसके कि पूरे घर की फाइनेंसिंग दी जाए, एक पूरा घर बाई करने के लिए उनको 1 to 3 years के छोटे छोटे लोन दिए जाएं जो ज़्यादा एक माइक्रो फाइनेंसिंग लोन से मिलते जुलते हैं लेकिन वो होम कंस्ट्रक्शन के लिए. तो दैट कैन वर्क आउट वेरी वेल विद दीज पीपल. इसलिए कि इन लोगों की रिक्वायरमेंट भी मोस्टली ऐसी होती है कोई 1-2 कमरे बनवाना चाहते होते हैं अपने घरों में. सो एंड फाइनली वी केम टू रेमिटेंसेस. और रेमिटेंसेस में हमने देखा कि दिस इज़ अ मार्केट जिसको ट्रेडिशनली जो हमारे बिग प्लेयर्स बैंक्स थे और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने नेगलेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से एक गैप था मार्केट के अंदर जिसको फ़ायदा उठाते हुए वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम जैसी कंपनीज ने बहुत पैसा बनाया और अपना नेटवर्क बड़ा अच्छा बना लिया. जब वेस्टर्न यूनियन की हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर ग्रोसरी स्टोर वेस्टर्न यूनियन का डीलर बन जाता है हर एक लोकल एरिया में और वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं. तो वेस्टर्न यूनियन ने एक पार्टनरशिप मॉडल बना लिया बजाय इसके कि अपना पूरा सिस्टम वो खुद से बनाते हैं. तो दैट हैज़ टर्न आउट टू बी वेरी वेल फॉर देम. दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स. और अब इसको देखते हुए जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो भी इस सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उन्हें काफ़ी मिसाल के सामने अभी भी बिकॉज जो हमारे रेमिटेंसेस में जो लोग पैसे भेजते हैं दे आर अगर वो बॉटम हमने देखा था कि जो रेमिटेंसेस में जो नंबर्स आते हैं कि अगर रेमिटेंसेस जो 40 to 50%, 50 to 60% जो पैसे बंदे भेज होते हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग होते हैं. बिकॉज बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग ऐसे होते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं बिकॉज अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिल रही होती. दैट्स व्हाई दे गो टू अदर कंट्रीज वेयर दे हैव अपॉर्चुनिटीज. हो सकता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना हो लेकिन फिर भी शायद अपने मुल्क से थोड़ा सा बेहतर वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं. तो ये वाले लोग ऐसे हैं जो इमिग्रेट करते हैं फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स. सो इसमें
یہ لوگ بڑے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بینک از اے ویری فارمل انسٹیٹیوشن, اور جو باقی جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ کافی فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں, اینڈ دیز پیپل لائک انفارمیلٹی, دیٹس وائی دے لائک دیز, یہ ان کو یہ پسند ہیں جو انفارمل منی لینڈرز ہیں, جو اور اسی لیے انفارمل منی لینڈرز سکسیزفل منی ٹرانسفرز ایم ٹی اوز منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز سکسیزفل ہیں, بیکاز ایک تو یہ کیش بیسس پہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو کیش دے کے جاتے ہیں, ان کو بینک اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوتا, اور وہ کیش ان کو اگلی سائڈ پہ مل جاتا ہے. اور انفارمل ہوتے ہیں, بندے کو جانتے ہوتے ہیں, اکثر وہ ایک لوکل بندہ ہوتا ہے. سو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز کافی سکسیزفل رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں. بینکس کو اسٹل اس چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ دے ہیو ٹو فیس آل دا فارمیلٹی, وہ کیش ٹرانزیکشنز نہیں کرتے. بینک کا ہمیشہ باعث ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ بینک اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور اسی بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے جائیں دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ دیر تک بینکنگ سسٹم کے اندر ہے. ایک یہ باعث ہے. دوسرا بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کچھ ہائی ہوتی ہیں, آئی ڈیز چاہیے ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں سے جو الیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں, یا پھر کوئی اور ان کے مسائل ہوتے ہیں, وہ اپنی آئی ڈیز دینا اتنا میں اپنے آپ کو اتنا سیف نہیں سمجھتے. دیٹس وائی دے ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن دیز آر آل دا پرابلمس جن کا سولوشن فائنڈ کیا جا سکتا ہے اس بہت بڑی مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے, اینڈ بینکس آر ورکنگ آن اٹ. اور اس میں پہلے سے کافی بہتری آئی ہے, اور فیوچر میں اور بھی بہتری آنے کی امید ہے. فائنلی ہم نے ریمیٹنسز کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا جو آج میں کمپلیٹ کروانے کے بعد اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلوں گا. دا نیکسٹ ٹاپک وچ وی آر گوئنگ ٹو کور ٹوڈے از ماڈلز اینڈ کارپوریٹ چوائسز, کہ جو بزنسز ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں, جو اس طرح کے باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہیں جن کی انکم 3 لاکھ یا اس سے کم ہے سال کی, سو ان کے پاس کون سے ماڈلز اور کارپوریٹ چوائسز ہیں جن کے ذریعے وہ بزنس کرتے ہیں. سو ہم اس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے. بیسیکلی اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایز اے پارٹنرشپ کام کریں گے یا ان ہاؤس اپنا سسٹم پورے سے بنائیں گے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے, یا اس کے علاوہ کیا اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں, فائنانسنگ کریں گے یا کیسے کریں گے. سو وی ول سی آل دیس اسٹف. سو بٹ لیٹ می جسٹ فنش the remittances section, and after that we will move on to models and corporate choices, and you will see how that works. New technology. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب چینج جو آ رہا ہے اور نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا فرق پڑ رہا ہے ریمیٹنسز مارکیٹ پہ. سو نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لیٹس سی. ایون اے بینک ود اے واسٹ نیٹورک کین ناٹ ڈپلیکیٹ the reach of small retail stores or more of cell phones, and that's why technology is the big story in remittances today. دیکھیں اگر ایک بینک ہے جس کی بہت زیادہ برانچز ہوں تو وہ تب بھی میچ نہیں کر سکتا ریٹیل سٹورز کو, بیکاز ریٹیل سٹورز کا نمبر زیادہ ہوتا ہے. اگر ریٹیل سٹورز کو بھی میچ وہ کر لے تو وہ موبائلس کو میچ نہیں کر سکتا, بیکاز سیل فون ہر انڈیویجول کے پاس اپنا آج کل ہے. اور اگر آپ ڈیولپنگ مارکیٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو جو موبائل فونس کے بڑے چیپ ورژنز اویلیبل ہیں, اور جو ہر بندہ آپ اگر ابھی دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جو ریڑھی لگا رہا ہے یا ڈے ٹو ڈے لیبر ہے یا کچھ بھی ہے, تو ہر بندے کے پاس ایک موبائل فون اپنا پرسنل اب ایک دس از اے بیسک ریکوائرمنٹ جو ہر بندے کے پاس ہے. سو اور کوئی بھی ہمارا جو بینک ہے وہ اتنا بڑا ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنی برانچز کھول لے اور اس کی ریچ اتنی ہو جائے جتنی کہ موبائل کمپنیز کی ہیں. سو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ موبائل کمپنیز بھی اب ٹرانسفرز کر رہی ہیں, اینڈ پاکستان میں موبی کیش, ایزی پیسہ آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ایک پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے چیزیں یوز ہوتی ہیں. سو آگے ہم دیکھتے ہیں ڈیبٹس اینڈ پری پیڈ کارڈز وچ آر ایزی ٹو پلیس ان ریٹیل آؤٹ لیٹس پرووائڈ این الٹرنیٹیو ٹو کیش ٹرانسفرز. اٹس ایسٹیمیٹڈ دیٹ بائی 2007 30 to 50% of remittances represent 30 to 50% of remittance recipients had a debit or credit cards. اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈس جو ہمارے آ رہے ہیں وہ کافی کامن ہوتے جا رہے ہیں. پری پیڈ کارڈ سے مراد ہے کہ آپ اب ایک ایسا کارڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے جس کے اندر آپ پیسے انپٹ کر سکتے ہیں اور اسے کسی کیش مشین سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, اس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ. سو یہ تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک بینک اکاؤنٹ پورا کھلوائیں گے اور ایک پورا پراپر بینکنگ سسٹم میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کو پری پیڈ کارڈز کی سہولت مل جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے. سو یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ بائی 2007 30 سے 50% جو ریمیٹنس کے ریسیپینٹس تھے ان کے پاس ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈز اویلیبل تھے. At the same time, only about 2% of the total outbound US remittances use prepaid
remittance card, indicating an opportunity to increase the use of cards and remittances. پری کارڈ اویلیبل ہونے کے باوجود بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کو یوز کر رہے ہیں ریمیٹنسز کے لیے. سو یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ پری پیڈ کارڈز یا پھر ڈیبٹ ان کے پاس کوئی اور کارڈز ہیں تو وہ یوز کیے جا سکتے ہیں فار دس پرپز, اینڈ دس از بیکاز آف ٹیکنالوجی. اگر کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہوتی اس طرح کی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی پھر ہم یہ ٹرانسفر کرنے والے کافی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دس تھنگ از اویلیبل اینڈ دس از این اپرچونیٹی وچ کین بی ٹیپڈ. Kiosks are another way to complete the last mile, with remittance inflow to India totaling 25.7 billion in 2006. ICICI Bank developed a service called Money to India, which had over 670 agent locations. So this is big business now. اب دیکھیں انڈیا میں انڈیا بھی ایک ایسا ملک ہے جو obviously ہمارے ساتھ ہی ہے. اٹ از اے میسو کنٹری, اور اس میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امیگریٹ کرتے ہیں بیکاز آف اکنامک اپرچونیٹیز ٹو ویریس پارٹس آف دا ورلڈ, اینڈ پھر وہ کافی زیادہ پیسہ انڈیا میں بھیجا جاتا ہے. آئی سی آئی سی آئی بینک نے ایک سروس شروع کی تھی منی ٹو انڈیا, وچ ہیڈ اوور 670 ایجنٹ لوکیشن. 670 انہوں نے ایجنٹ لوکیشنز بنائے تاکہ وہ منی کو آسانی سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. To expand even further in rural areas, ICICI developed a kiosk system with both an ATM and human agent. The kiosks are independently owned and operated, paid for by user fees for other services. So, جس طرح سے ایک ATM مشین ہوتی ہے اس طرح سے انہوں نے کیوس رکھے, اور اس میں دونوں سسٹم چل رہے تھے. وہاں پہ ایک ہیومن ایجنٹ بھی موجود ہوتا تھا, ابھی بھی وہ ہوتا ہے, جو یا تو آپ جا کے اس سے پیسے لے سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو باہر سے پیسے ٹرانسفر کرتا ہے, یا اگر آپ کو ایک کارڈ ہے تو آپ سیدھے جا کے سے جا کے پیسے نکال لیتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ کیوس تھے, ATM مشینس ٹائپ, اور یہ جو اوبیسلی جو یوزر فیسلٹیز یوز کرتے ہیں ان کے پیسوں سے ڈیڈکٹ کر ان سے فیس لے کے ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے. دیٹس انادر فیسلٹی جو اب اسٹارٹ کی ہے انہوں نے بیکاز آف دا یوز آف ٹیکنالوجی. دیکھیں اب ٹیکنالوجی کرنا ہوتی تو اس طرح کی چیز کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن اب بڑی آسانی سے ATM مشینس کو رن کیا جا سکتا ہے ایسے سسٹم میں بیکاز انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ اب کافی ترقی ہو چکی ہے, اینڈ دس از واٹس ہیپننگ. The longest last mile occurs in rural areas with limited infrastructure. لاسٹ مائل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, لاسٹ مائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو کلائنٹ تک پہنچنے کے لیے لاسٹ مائل ہوتا ہے وہ اکثر کافی مشکل ہوتا ہے. اور میں جب ہم پہلے مائکرو فائنانسنگ کی بات کرتے تھے تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں کہ کسٹمر ہمارے پاس آئے گا, مائکرو فائنانسنگ ڈفرینٹ ہے. مائکرو فائنانسنگ میں ہمیں کسٹمر تک پہنچنا پڑتا ہے. اسی لیے مائکرو فائنانسنگ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مائکرو فائنانسنگ میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جو اس کمیونٹی کے لوگ ہوں, اور وہ جن کو پتہ ہوگا کسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے پاس جا سکیں اس کو وہ چیز پرووائڈ کرنے کے لیے. سو ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے مشکل ہے ان لوگوں تک پہنچنا جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ لمیٹڈ انفراسٹرکچر ہے. لمیٹڈ انفراسٹرکچر سے مراد روڈز نہیں ہیں, انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے. بٹ موبائل فونس کین ریچ رائٹ اکراس دس ڈسٹینس. لیکن اگین دیکھیے موبائل فونس ایون یہاں پہ بھی بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پہ شاید اور کچھ بھی نہ ہو. تو موبائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اب دور دراز علاقوں میں ہر جگہ پہ آلموسٹ موبائل فون اویلیبل ہیں, اور جس کی وجہ سے اب ایکسیسیبلٹی میں کافی آسانی ہو چکی ہے. جی کیش الیکٹرانک منی از اے موبائل منی ٹرانسفر پلیٹ فارم اونڈ بائی گلوب ٹیلی کمیونیکیشنز ان فلپینس. فلپینس میں جی کیش کے نام سے موبائل ٹرانسفر پلیٹ فارم ہے جو گلوب ٹیلی کمیونیکیشن نے بنایا فلپینس میں. Through a partnership with Maxis Communication Berhad, the largest mobile service operator in Malaysia, Globe developed the first international mobile-to-mobile direct remittance service. So, اس میں آپ جو اب یہ کہہ رہے ہیں میکسس کمیونیکیشن برہارڈ نے جو کے ساتھ جو نے پارٹنرشپ کی ہے, the largest mobile service operator in Malaysia, Globe developed the first international mobile-to-mobile direct remittance service. آپ اپنے موبائل کے تھرو ٹرانسفرز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم موبی کیش یا ایزی کیش کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے ایک کسی لوکل سٹور پہ, اور وہاں پہ جا کے پھر ہم اس کے ذریعے وہ سارا سسٹم کرتے ہیں. لیکن ان دس سسٹم جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے اس میں موبائل ٹو موبائل ڈائریکٹ ریمیٹنس سروس ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ از ایکسیپشنلی گڈ. Maxis to Globe remittances transfers are sent without a bank or bank account and are enormously convenient, especially for rural populations.
اگین اس میں نہ کوئی بینک انوالو ہوتا ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ انوالو ہوتا ہے، اور یہ اٹ از ویری ہیلپ فل. جہاں پہ بہت دور دراز کے علاقے وہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل فونس ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ان کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی پوسٹ آفس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی بینک کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ از اے ہیوج کنوینئنس جو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہے، جو آج سے ہو سکتا ہے کہ 5-10 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. GCash received on the cell phone of the remittance recipient can be cashed out or used to pay bills, make loan payments or purchase goods. So یہ ایک پری پیڈ کارڈ کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کے فون پہ ریمیٹنس ریسیوڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی بل پے کر سکتے ہیں، یا کسی لون کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا گڈس پرچیز کر سکتے ہیں. سو اگین دیکھیں موبائل کو کیسے ایک ڈیبٹ کارڈ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں پیسے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مختلف طریقوں میں اسپینڈ کر سکتے ہیں. سو دس از آل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے یہ سب چیزیں پاسبل ہو رہی ہیں. اینڈ اور یہ ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں وچ از میکنگ اے ہیوج ڈفرنس ان دی لائف آف دا پیپل. With as much as 10% of its total population working overseas, the Philippines is highly dependent on remittance. فلپینس کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، فلپینس کے بھی بہت لوگ ہیں جو آل راؤنڈ ورلڈ کام کر رہے ہیں، اور فلپینس ہائیلی ڈپینڈنٹ ہے اوورسیز ریمیٹنسز میں جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں. فلوز فرام ملیشیا alone amounts to billions of dollars. تو ملیشیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے، وہاں سے billions of dollars آتے ہیں. So GCash profit potential is as impressive as its development impact. So obviously ملیشیا میں بہت زیادہ پیسے باہر سے آتے ہیں، اور جی کیش کا پروفٹ پوٹینشیل بہت ہائی ہے، بیکاز ایک تو ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے، اور دوسری ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بھی کافی ہائی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جی کیش اس طرح کی فیسلٹیز کی اور بھی میں بہت سارے ملک ہیں لائک پاکستان، لائک انڈیا، اور وہاں پہ ان کی اگر آپ ایسی کوئی ٹیکنالوجی اسٹارٹ ہوتی ہے تو دیٹ کین ڈو ونڈرس، بیکاز یہاں پہ لوگوں کے موبائلس بھی بہت زیادہ ہیں، اینڈ یہاں پہ ہمارے جو امیگرینٹس ہیں باہر کے ملکوں میں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ پیسہ باہر سے آتا ہے. سو دس از ایریا وچ وی کین ورک آن اینڈ وی کین امپروو دا لائفز آف پیپل. فار کسٹمرز GCash از چیپر دین اینی ادر میتھڈ آف ٹرانسفرنگ کیش. کسٹمرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو GCash جو ہے وہ چیپر ہے، باقی سارے جو میتھڈس ہیں ٹرانسفر کرنے کے کیش ان سب سے چیپر ہے. ایوریجنگ اباؤٹ 1% آف ٹرانسفرڈ اماؤنٹ. آن ایوریج آپ کو 1% جتنی بھی ٹرانسفر اماؤنٹ ہے اس کا 1% دینا پڑتا ہے. اگر آپ $100 ٹرانسفر کریں گے تو اس کے اوپر آپ کی $1 فیس ہوگی، اور اسی طرح سے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو گیو 1% آف دا منی. اینڈ اٹ از فاسٹر ٹو، اوبیسلی فاسٹر بہت زیادہ ہے، آپ انسٹنٹلی کر سکتے ہیں ٹرانسفر اپنے موبائل سے. گلوب از ایکسپینڈنگ دس سروس ٹو ادر کنٹریز ویئر دیر آر فلپینو ورکرز سچ ایز یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. سو اس کے علاوہ گلوب جو ہے وہ باقی کنٹریز میں بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے جہاں پہ فلپینو ورکرز ہیں، لائک UAE میں کافی سارے فلپینو ورکرز ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے تاکہ وہاں سے بھی لوگ پیسے ٹرانسفر کر سکیں. رائٹ. سو ود دس ہمارا جو میں نے آپ کو پروڈکٹس کے بارے میں سیکشن تھا جس میں بہت اپرچونیٹی ہے، جس میں باٹم آف دا پیرامڈ بہت بڑی اپرچونیٹی پرووائڈ کرا ہے، اس میں وہ اینڈ ہوتا ہے اور ہم کارپوریٹ چوائسز کی طرف اپنی موو کرتے ہیں. جسٹ ڈو اسمال سمری. تو ہم نے ہیلتھ انشورنس سب سے پہلے دیکھا، اینڈ اس کے علاوہ ہم نے ہاؤسنگ فائنانس دیکھا. اس کے بعد فائنلی ہم نے ریمیٹنسز دیکھا کہ ہاؤ the remittance market is a hugely profitable market, and how the conventional financial institutions can come in the remittances market and make a lot of money. This has been neglected. A neglected market. اس مارکیٹ کو نیگلیکٹ کیا گیا کافی عرصہ، جس کی وجہ سے جو نان کنونشنل پلیئرس ہیں اور انفارمل پلیئرس ہیں ان کو کافی موقع ملا اس میں لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے کا. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ لوگ آ کے سروس پرووائڈ کریں اس لیے کہ وہ جو نان کنونشنل MTOs منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز ہیں ان سے بزنس لینے کے لیے، بٹ بیکاز دیز آر بگ، وی ہیو بگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ they can provide this service better than other players in the market، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو فیسلٹی ملے گی وہ اچھی ہوگی، ان کو جو پیسے اسپینڈ کرنے پڑیں گے منی ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ بھی کم ہوں گے. دیٹس وائی دے شوڈ ڈو اٹ. سو ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کا کیا امپیکٹ ہے. GCash ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے اپنے موبائل کو سے پیسے ٹرانسفر کر کے جو آپ کے ریسیپینٹ کا موبائل اس کو آپ ایک ڈیبٹ کارڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس میں جو پیسے ہیں وہ ہر قسم سے یوز کر سکتے ہیں. سو
سو دیٹس دا اینڈ آف اٹ. اور یہ ہم نے پوٹینشیل اپرچونیٹیز دیکھی ہیں جو کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے جس میں اگر کنونشنل ویز آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. سو ناؤ وی ول موو فارورڈ. اب ہم آگے چلتے ہیں کارپوریٹ چوائسیز کی طرف. Before a company can enter the inclusive financial market, it must choose the right strategy. It must consider where it is best suited to get involved and how its own comparative advantages best address the market needs. Obviously, دیکھیں اب ہم corporate choices کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم ایک بزنس ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ وہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں آتے ہیں, آنے کا ڈیسیجن کر لیتے ہیں, انکلوسیو فائنینشیل مارکیٹ, فائنانس مارکیٹ میں آنے کا ڈیسیجن کر لیتے ہیں. تو مراد ہے کہ جو کم انکم والے لوگ ہیں ان کو وہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, فائنینشیل سروسز. تو کیا بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی کسی بھی بزنس کے لیے؟ اوبیسلی اگر وہ غلط اسٹریٹجی کے ساتھ بزنس میں آ جاتے ہیں تو دے کین لوز اے لاٹ آف منی اینڈ اور ایک دفعہ پیسہ لوز کریں گے تو پھر دوبارہ اس سیکشن میں آنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. سو اگر وہ اس سیکشن میں سوچ سمجھ کے آتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بہت سی چیزیں, نوئنگ یور کسٹمر از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ سب پرائم پالیسی اکثر آ جاتی ہے اس کے اندر, اور اس میں اور بھی کنسیپشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے ابھی پہلے 1-2 لیکچر پہلے ہم نے دیکھا کہ جو مین چیز یہ ہے کہ پرسیپشن کس سے آپ آتے ہیں, اور پرسیپشن ایک بڑا میٹر کرتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ اگر ان لوگوں کو کے بارے میں پازیٹیو پرسیپشن پہ آتے ہیں اور اس میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین یو کین ریپ ریوارڈ. لیکن اگر آپ نیگیٹیولی کچھ سے سوچ کے آئیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ دے ول آل ڈیفالٹ, دین دیر از نو پوائنٹ ڈوئنگ بزنس ان دس. اینڈ پر ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے یہاں پہ کہ دس از اے مارکیٹ وچ سم ٹائم ڈزنٹ ایگزسٹ, یو ہیو ٹو کریٹ دس مارکیٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی پیچھے اسکالرز نے بھی یہ بتایا کہ جیسے اب یہی مارکیٹ بچ چکی ہے پوری دنیا میں جو اتنی انٹیپڈ مارکیٹ ہے, اور اس کے اندر اگر کنونشنل سیکٹر نے آنا ہے تو ان کو اپنے آپ میں کچھ چینجز کرنی پڑیں گی. لیکن اگر وہ چینجز کرتے ہیں تو اس کو انہیں ریوارڈ کافی ہائی ملے گا. سو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی مختلف اسٹریٹجیز ہیں جس کو بزنسز اپنا سکتے ہیں, جن کو کنسیڈر کر کے اگر وہ بزنس میں آئیں تو دے ہیو اے مچ بیٹر چانس ایز فار ریپنگ ریوارڈز ان دس انڈسٹری. The next few lectures introduce 3 significant strategic choices companies may face, which we will explain, which we'll then explore in greater depth in the chapters that follow. But first, who is likely to make these strategic choices? اور جو اگلے کچھ لیکچر ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک چوائسیز ہیں جو کمپنیز فیس کرتی ہیں جب وہ اس سیکٹر میں انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں. گریٹر ڈیٹیل میں ہم ساری چیزیں دیکھیں گے. بٹ فرسٹ, ہو از لائکلی ٹو میک دس اسٹریٹجک چوائسیز. بٹ پہلے سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو از لائکلی ٹو میک دس اسٹریٹجک چوائسیز. In many cases, it will be the corporate champion with a vision and passion to persuade his or her company to consider the BOP market from a fresh perspective and operational know-how to turn that perspective into action. اور دیکھیں ہر کمپنی تو ایسا نہیں کرے گی, اس لیے کہ this is a hard decision sometimes because if one company is very successful at in making money from one sector, تو وہ دوسرے مارکیٹ فیکشن میں آنے کے لیے اور جو بظاہر آپ کو لگ بھی ایسا رہا ہو کہ اس میں لوگوں کے پاس اتنی انکم بھی نہیں ہے اینڈ اور اس میں اگر ہم جائیں گے تو پوٹینشیل لاسز کا چانس بہت زیادہ ہے. لیکن فائنانس میں آپ کو پتہ ہے the more the risk the more the return. تو اگر کوئی رسک لینے کے لیے تیار ہے اور اگر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے تو there are many strategies which can be used to minimize the risk and ان کے جو ان کو stable returns provide کر سکتے ہیں. سو دیکھیں اس میں جو ہم مین بات کرتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں جو اسٹریٹجک چوائس میک کرے گا جو بھی انسٹیٹیوشن, وہ ایک کارپوریٹ چیمپئن ہوگا with the vision and passion to persuade his or her company to consider the BOP market. جس کا ایک ویژن ہوگا, پیشن ہوگا, وہ پرسویڈ کرے کمپنی کو to consider the BOP market from a fresh perspective. جو دیکھیں اس میں اگین بھی بات آ جاتی ہے کہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو ایک فریش پرسپیکٹو سے جو دیکھے گا اور آپریشنل نو ہاؤ کو ٹرن کرے گا ٹو ٹرن دیٹ پرسپیکٹو انٹو ایکشن, اور جو پرسپیکٹو ہے اس کو ایکشن میں کنورٹ کرے گا, وہی اس بزنس میں آئے گا اور وہی اس میں کامیاب ہوگا. Every business venture needs an entrepreneurial champion who builds a vision with business sense and emotional significance. This kind of vision will be critical in inclusive venture.
where champions may need to do more than usual share of convincing. دیکھیں اب ایوری بزنس وینچر نیڈز این انٹرپرینورل چیمپئن ہو بلڈز اے ویژن ود بزنس سینس اینڈ ایموشنل سگنیفیکینس. سو اوبیسلی اس میں جو بھی انٹرپرینور چیمپئن آئے گا اس کو سب سے پہلے ایک ویژن ان کا ہونا چاہیے ود بزنس سینس, ویژن ہو بزنس سینس کا, اور ایک ایموشنل سگنیفیکینس ہو. دیکھیں ویژن ود بزنس سینس امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ چیریٹی کی بات نہیں کریں, ہم فلینتھروپی کی بات نہیں کریں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ سسٹینیبل ریلیشن شپس ود دیز پیپل, تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ایک سسٹینیبل ریلیشن شپ بنایا جا سکے, ان کو بھی پاورٹی سے نکالا جا سکے, ان کے رسک کو منیمائز کیا جا سکے, اور ان کو یہ سب چیزیں کر کے ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور ان سے پروفٹس بنائے جا سکیں. سو یہ میں بات اگین کہوں گا کہ اس میں آپ سب سے پہلی بات ہے کہ ویژن چاہیے ود اے بزنس سینس اینڈ ایموشنل سگنیفیکینس. ایموشنل سگنیفیکینس آپ کو اس لیے چاہیے کہ اس میں آپ کو بہت ساری کنونسنگ کرنی پڑے گی, بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا اس میں لانے کے لیے, بہت سارے شیئر ہولڈرز کو بتانا پڑے گا, اینڈ پیپل may not be comfortable coming to this market. So اس لیے you have to consider all these things, or any organization which wants to come in this, اس میں جو بھی کوئی ان کا لیڈر ہے, they have to consider all these things. This kind of vision will be critical in inclusive finance venture, where champions may need to do more than the usual share of convincing. But so ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا. One such champion is Robert Annibale of Citibank. Robert Annibale کی میں بات کرتے ہیں جو Citibank کے. In 2004, Annibale was an 18-year veteran at Citi, known and respected across the bank for his work in treasury and risk management. 2004 میں he was known for his work in treasury and risk management. Treasury میں نے کام کیا, risk management میں. His experiences in Africa convinced him of the potential of microfinance. So somehow he had some exposure to Africa, and that convinced him to the potential of microfinance. کہ اور اس افریقہ میں جب وہ ٹائم گزرا تو انہیں پتہ چلا کہ مائکرو فائنانس میں بڑا پوٹینشیل ہے, if we can work in this. And again the approach was to help these people and make profits rather than just give charity to those people. And اس سوچ سے ہوا ہے. Citi is one of the very big financial institutions of the world, and they have the money to do all this stuff. Annibale did not start from a blank slate, of course. By the time he began thinking about getting involved, Citibank had supported microfinance for years, largely through its foundation, but it had not yet made a business commitment to the sector, nor had many other major international banks. Right? So Annibale یہ نہیں کہ ان کا کوئی کہ سٹی بینک میں رہتے ہوئے اور کہیں سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ملا. اوبیسلی ان کا جو بیک گراؤنڈ سے وہ آج سٹی بینک سے آج سٹی بینک بھی سپورٹ کرتا رہا مائکرو فائنانس کو کافی سالوں سے, لارجلی تھرو اٹس فاؤنڈیشن. لیکن جو پرسپیکٹیو تھا وہ فلینتھروپی کا تھا, چیریٹی کا, فاؤنڈیشن کی. سٹی بینک کی جو فاؤنڈیشن ہے جس کے تھرو وہ پوری دنیا میں چیریٹی کرتے ہیں, فلینتھروپی کے کام کرتے ہیں, تو پرسپیکٹیو ڈفرینٹ تھا. سٹی بینک میں اس سے پہلے صرف یہی سوچا جاتا تھا ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو سے سسٹینیبل بزنس ریلیشن شپس نہیں بنائے جا سکتے. سو اگین تب تک Annibale کے آنے سے پہلے اٹ ہیڈ ناٹ یٹ میڈ اے بزنس کمٹمنٹ ٹو دا سیکٹر. کوئی بزنس کمٹمنٹ نہیں تھی سیکٹر کی, اور کسی بھی میجر انٹرنیشنل بینک کی کوئی بزنس کمٹمنٹ نہیں تھی سیکٹر کے ساتھ. سو اٹ واز اے ہیوج چیلنج ٹو چینج دیٹ پرسپیکٹیو. فاؤنڈیشن سے, سٹی بینک کی فاؤنڈیشن سے اس کو مین اسٹریم میں لانا, اٹ واز اے ہیوج چیلنج وچ Annibale took. However, after a few years of foundation-led support, a number of leaders throughout the bank understood and cared about microfinance. Building on that base, Annibale and a small group of colleagues convinced Citi to create a business unit dedicated to microfinance, which Annibale was appointed to head. Right. So again, Citibank microfinance کو support تو کر رہا تھا, but through its foundation. Or they cared about it. They understood microfinance and cared about it. اس بیس پہ بلڈ کرتے ہوئے Annibale اینڈ اسمال گروپ آف کولیگس انہوں نے کنونس کیا سٹی گروپ کو ٹو کریٹ اے بزنس یونٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائکرو فائنانس. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر فاؤنڈیشن میں تو کام ہم کر نہیں رہے, ہم ان کو پیسہ دے ہی رہے ہیں, سو وائی ڈونٹ وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ ود اے ڈفرنٹ اپروچ. ہم ایک ڈفرنٹ اپروچ لیتے ہیں, اس کے تھرو ہم یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو انہوں نے ایک بزنس یونٹ کریٹ کیا ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائکرو فائنانس, جو انہوں نے صرف مائکرو فائنانس کو ڈیڈیکیٹ کیا ایک بزنس یونٹ, وچ اینی بل واز اپوائنٹڈ ٹو ہیڈ اینی بل, اور اینی بل کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. The City Microfinance Unit has assisted MFIs from Bangladesh to Mexico to raise funds in capital markets and is conducting wide-ranging experiments in areas including remittances and electronic payments. So again, اب دیکھیں سٹی مائکرو فائنانس کا جو یونٹ تھا, انہوں نے اسسٹ کیا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو بنگلہ دیش سے لے کر میکسیکو, ان کو فنڈز ریز کرنے میں کیپٹل مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس اور ڈیٹ مارکیٹس میں جو لانگ ٹرم کیپٹل ہے وہ اکٹھا کرنے میں ہیلپ کی. بیکاز سٹی کا بیک گراؤنڈ یہ, سٹی از اے ہیوج بینک اور کیپٹل مارکیٹس تک ان کی ایکسیس ہے. سٹی ورکس ان انویسٹمنٹ بینکنگ از ویل, کمرشل بینکنگ میں بھی ہے. سو سٹی ہیڈ دس نو ہاؤ, اور انہوں نے اس نو ہاؤ کو یوز کرتے ہوئے بنگلہ دیش سے لے کر میکسیکو تک انہوں نے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کی ہیلپ کی تاکہ وہ کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ اکٹھا کر سکیں. اینڈ از کنڈکٹنگ وائڈ رینجنگ ایکسپیریمنٹ ان ایریاز انکلوڈنگ ریمیٹنسز اینڈ الیکٹرانک پیمنٹس. اس کے علاوہ انہوں نے اور ابھی بھی وہ ایک وائڈ رینجنگ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, لیکن انوویشن کر رہے ہیں, نئے طریقے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ریمیٹنسز اینڈ الیکٹرانک پیمنٹس, تاکہ اس سارے پروسیس کو امپروو کیا جا سکے اور جو کسٹمرس کو فیسلٹیز مل گئی اس کو وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوں اور ان کو ایک اچھا ایکسپیرینس مل سکے. سو دیکھیں ایک پرسپیکٹو چینج کرنے کی وجہ سے اب سارے کا سارا کام ڈفرینٹ ہو گیا, اور کیسے ایک پہلے صرف وہ فیلانتھروپی کی طرف ہی سوچ رہے تھے, لیکن اس کو سارے کو چینج کر دیا. ایک بندے نے آ کے کنونس کیا سب کو. اگین دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بزنس سینس ہونا چاہیے, اینڈ سیکنڈ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہونی چاہیے, تاکہ آپ بیکاز آپ نے بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنا ہے, بتانا ہے, اور اگر جب تک لوگ کنونس نہیں ہوں گے تو تب تک آپ کو فائنانسنگ نہیں ملے گی اور آپ نہیں کر سکیں گے. بٹ اینی بیل واز سکسیزفل ڈوئنگ دیٹ, ہی گاٹ دا فائنانسنگ اینڈ ہی از میکنگ اے ہیوج امپیکٹ in microfinancing. At about the same time, Nachiket Moore and Bindu Anand played a similar role at ICICI Bank, and the microfinance sector in India has never been the same. انڈیا میں بھی اگر ہم بات کریں, میں نے اب سے پہلے بات ہے مائکرو فائنانس کی, جب شروع میں بات کرتے کہ 1970s اور 80s میں مائکرو فائنانسنگ کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ صرف مائکرو فائنانسنگ میں جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو دیکھیں, انڈیا میں کسان بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 70s اور 80s میں صرف گورنمنٹ ہی تھی جو ان لوگوں کو کچھ قرضے یا ایسی چیزیں پرووائڈ کرتی تھی. ابھی بھی اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ زیادہ, گورنمنٹ کا ہی فوکس ہے, گورنمنٹ ہی پرووائڈ کری. لیکن ہم جو پوچھنے کی بات کرتے ہیں تو 70s اور 80s میں دیکھا گیا کہ بہت گورنمنٹ نے کئی دفعہ ان لوگوں کو لون دیے, لوگوں نے لونز ریٹرن نہیں کیے, اور وہ لونز ریٹرن بھی نہیں ہو سکے, لاسز ہوئے اور وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے. سو اس کے پھر یہ فیل جب ہو گیا سسٹم, تو اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر آیا, انہوں نے کچھ چینجنگز لائی, اور اس میں نے جو گورنمنٹ کا فوکس تھا وہ صرف فائنینشیل انٹرمیڈیشن پہ فوکس تھا. جب پرائیویٹ سیکٹر آیا تو انہوں نے اس میں سوشل انٹرمیڈیشن لائے, اور بہت ساری چیزیں لانے کے بعد اب جو کرنٹ ہمارے پاس مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے اسٹرکچر موجود ہیں, دے آر اے لاٹ مور ریزیلینٹ اینڈ دے آر ورکنگ کوائٹ ویل اینڈ دے آر ارننگ اے لاٹ آف پروفٹس اینڈ دے آر امپروونگ دی لائفس آف دا پیپل. سو انڈیا میں بھی ایسا ہی تھا, لیکن ایسے بینک, لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوئیں. میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے, بندو آنند اور نکیچت مور نے ایک سملر رول جو اپلائی کیا, جیسا اینیبل کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں. بندو آنند پی ایچ ڈی اکانومسٹ. مور واز لائک Annie Bell, a veteran respected for his work in treasury and corporate finance. When he was given the added charge of bank's inclusive finance work, a social initiatives team headed by Anand, a young academic idealist. So Anand was a PhD and Moore was a PhD. Moore was more on the practical side. Moore نے پہلے treasury میں کام کیا ہوا ہے, corporate finance میں کام کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ ان کو پھر ایڈڈ کام ملا inclusive finance میں. اس کے ساتھ ہی آنند جو ایک ینگ اکیڈیمک آئیڈیلسٹ ہے, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سوشل انیشیٹو ٹیم بنا کے اسٹارٹ کیا کام مائکرو فائنانسنگ پہ. The internal conditions were fertile for ICICI to support their work because of Indian government priority sector lending targets and the bank's overall strategy to become India's leading bank in most, if not all, market segments. So ہم نے دیکھا ہے کہ
میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ 70s 80s اور 60s کا جو ہمارے پاس پہلے جو گورنمنٹس کے لیے جو گورنمنٹ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہی تھا کہ یہ سکسیزفل نہیں تھی، سکسیزفل ہو نہیں پا رہے تھے. لوگوں کو لون جب بھی دیتے تھے وہ ریٹرن نہیں ہوتے تھے اینڈ پرابلمز آ رہے تھے. دیٹس وائی they were looking to make partnerships with the private sector. یا پارٹنرشپ کی جائے یا پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے آ کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ گورنمنٹ یہاں انکریزنگلی فیل ہو رہی تھی. سو آئی سی آئی سی کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی تھی بیکاز انڈین گورنمنٹ کا پرائیورٹی سیکٹر تھا اور لینڈنگ ٹارگیٹس میں ان کے تھے اور وہ ان کو ہیلپ بھی کر رہے تھے. اور بینک بھی جو آئی سی آئی سی واز اے ویری ایمبیشیس بینک، اور وہ انڈیا کا لیڈنگ بینک بننا چاہتا تھا in most if not all the market segments. Through pilot experiments, not all successful but all provided valuable learning and dialogue with microfinance industry players, Anand and Moore created new ways of working with MFIs which allowed ICICI to migrate its support to microfinance beyond a small corporate social responsibility type unit and put several $100 million into the sector during the next few years. Again, سب سے پہلی بات کہ if you want to come in this sector you have to experiment. It will not be as easy. آپ نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرنے ہوں گے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اگر obviously کنونشنل طریقے سے چیزیں نہیں چل رہی، جس طرح سے باقی پروڈکٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، باقی مارکیٹ فیکشنز کو اسی طرح سے نہیں پرووائڈ کیے جا سکتے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یو ہیو ٹو ایکسپیریمنٹ جب آپ کریں گے. سم آف دیم ول بی سکسیزفل، سم آف دیم ول ناٹ بی سکسیزفل، بٹ یو ول لرن فرام آل دا ایکسپیریمنٹس، ایون فرام دا فیلڈ ایکسپیریمنٹس. ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی، آپ کو اگر یاد ہو تو ہیلتھ انشورنس کے اپنے بارے میں ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ سب سے پہلے جو وہ بھی ایک مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے ایک انشورنس کمپنی سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کے لوگوں کو، تو وہ بہت بری طرح سے فلاپ ہوگی. لیکن ریزن کیا تھے؟ ریزن یہ تھے، پہلا ریزن یہ تھا کہ جو مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا اس نے لوگوں کو ٹرین ہی نہیں کیا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں. وہ خود سے ٹرین نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو بتا سکتے کہ وٹ آر دے انٹائٹل ٹو ود دیٹ ہیلتھ انشورنس، وہ کس چیز سے کس چیز کو انٹائٹل کری اس ہیلتھ انشورنس پہ. اور لوگوں کو کچھ بھی ہوتا تھا تو ہاسپٹلس میں پہنچ جاتے تھے. اور سیکنڈ چیز یہ تھی کہ جو انشورنس کمپنی تھی ان کی کوآرڈینیشن ہاسپٹلس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں تھی. اگر اور انہوں نے 1 یا 2 ہاسپٹلس رکھے ہوئے تھے جہاں پہ جتنے بھی ان کے کلائنٹس تھے سارے کے سارے میں بھیجاتے تھے. تو اس کا مسئلہ یہ بن گیا کہ جب بھی جو اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہاسپٹلس، اس سے وہ بھی کام نہیں کر سکا سسٹم. تو دیکھیں دس واز اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ. لیکن ایک اور کمپنی سے سیکھا اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک پورا یونٹ الگ سے بنا دیا تاکہ وہ صرف ان کا کام ہی یہی تھا. ان کو پہلے ٹریننگ دی کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ وٹ ایگزیکٹلی از اے ہیلتھ انشورنس، آپ کس چیز سے انٹائٹلڈ ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کو ایڈمنسٹریٹو ہیلپ کرتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ ہاسپٹلس بہت بڑے لیول پہ کافی زیادہ ہاسپٹلس کے ساتھ انہوں نے کولیبریشن کیا. ان کو بتایا کہ بجاج کے صرف 1 یا 2 ہاسپٹلس ہوتے ہیں، کافی زیادہ ہاسپٹلس کے ساتھ انہیں کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ انہوں نے کولیبریشن کیا تاکہ جو ان کے کلائنٹس ان کو ایک اچھی سروس مل سکے اور ایک کوئی ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ نہ ہو. سو اگین دیکھیں اگر کوئی فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا ہے تو دین یو لرن فرام اٹ اینڈ یو اپلائی دیٹ فائنڈنگ ان دا نیکسٹ سیریز آف ایونٹس. سو ویسے ہی یہاں پہ آئی سی آئی میں بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے گئے، ناٹ آل سکسیزفل بٹ آل پرووائڈیڈ ویلیبل لرننگ. سارے سکسیزفل نہیں تھے لیکن سب نے ویلیبل لرننگ پرووائڈ کی. اینڈ ڈائلاگ ود مائکرو فنانس انڈسٹری پلیئرز، اس کے علاوہ ڈائلاگ بھی ہوا مائکرو فنانس انڈسٹری پلیئرز کے ساتھ. آنند اینڈ مور کریٹڈ نیو ویز آف ورکنگ ود ایم ایف آئیز. آنند اینڈ مور نے بہت سارے ایسے نئے طریقے دریافت کیے ایم ایف آئیز کے ساتھ کام کرنے کے، جس نے الاؤ کیا آئی سی آئی کو ٹو مائگریٹ اٹ سپورٹ ٹو مائکرو فنانس، ٹو مائگریٹ سپورٹ. انہوں نے اپنی سپورٹ کو بیسکلی جب انہوں نے نئے طریقے دریافت کیے ایم ایف آئیز کے ساتھ کام کرنے کے تو انہیں پتہ چلا کہ اٹ از ناٹ دیٹ رسکی، ان سے پروفٹس بنایا جا سکتا ہے. سوشل انٹرمیڈیشن کو بیچ میں لانا پڑے گا، اس کے علاوہ پرسپیکٹیو چینج کرنا پڑے گا. اس طرح کی سب چیزیں کرنے کے بعد جب وین دے فاؤنڈ دیٹ دس از اے پروفیٹیبل مارکیٹ. اور اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں بہت بڑا فیکچر ہے. انڈیا از اے ہیوج کنٹری، اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں آتے ہیں. تو if you can make profits from those people then you're talking about billions of dollars. So ICICI کا اس سے پہلے ایک اسمال CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہوتا تھا جس کے تھرو وہ ہیلپ کرتے تھے انسٹیٹیوشنس کی. لیکن یہ سب کام کرنے کے بعد، ان سب ریسرچ کے بعد، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد، جب انہوں نے مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کے ساتھ پریکٹیکلی کام کیا
دین انہوں نے کہا کہ وہ اس سے آگے آئے, انہیں ایک اسمال جو ان کا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ٹائپ یونٹ تھا اس کو ختم کیا, اور $100 million کافی انہوں نے many $100 million سیکٹر میں ڈالے ڈیورنگ دا نیکسٹ فیو ایئرس, اینڈ دے میڈ پروفٹس آن دیٹ سیکشن. سو دیکھیں اگین ان دونوں کیسز میں جو مین چیز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ آئے, بیسکلی ہمیں بزنس لیڈرز پاکستان میں بھی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو فوکس کر سکیں اس چیز کے اوپر آ کے, کہ ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے, ان لوگوں کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے کے بجائے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان اے سسٹینیبل وے. مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چیریٹی دیں, مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو شارٹ ٹرم ان کی وہ ہیلپ کریں. مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ اسمال انٹرپرینرز ہیں تو ان کو فائنینشیل پروڈکٹس دیے جائیں, جس سے ہیلتھ انشورنس ان کے پاس ہو, ان کے پاس ہاؤسنگ فائنانس ان کو پرووائڈ کیا جائے, ورکنگ کیپٹل فائنانس ان کو پرووائڈ کیا جائے, تاکہ یہ سیکٹر گرو کر سکے. اور یہ والے لوگ ہیں جو ایکسٹریم پاورٹی سے نکل کے آگے آ سکیں. جب یہ لوگ مڈل کلاس کا حصہ بنیں گے فیوچر میں تو ہماری اوور اکانومی پہ اس کا امپیکٹ بہت اچھا پڑے گا. لیکن اس کے لیے اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. فلینتھروپی از ناٹ دا سولوشن. دا سولوشن از ٹو میک دس ایکسکلوزیو, مطلب جو ابھی یہ ایکسکلوڈیڈ لوگ ہیں ان کو انکلوزیو فائنانس میں ہم نے ان کو انکلوزیو کرنا ہے اس سسٹم کے اندر, تب جا کے ہم سسٹینیبلی سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں. دیر از ہیوج نیڈ فار دس ان پاکستان. پاکستان میں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس یہ, جس پہ کام کیا جا سکتا ہے, جس پہ آپ جیسے ینگ لوگ سوچ کے ان لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں, خود بھی پروفٹس بنا سکتے ہیں, اینڈ میک اے نیم ان دس ورلڈ. سو I would urge you to do that. اینڈ میں نے آپ کو کافی سارے, میرا جو فوکس بھی اس کورس میں رہا ہے دیٹ ہیز بین ویری پریکٹیکل. میں پریکٹیکلی آپ کو بار بار پریکٹیکل ایگزامپلس دے کے بتاتا رہا ہوں. میں نے آپ کو جو تھیوری میں ہماری چیزیں مائکرو فائنانس میں آتی ہیں وہ میں نے تھوڑی بہت بتائی ہیں, بٹ مائی فوکس واز پریکٹیکل. پہلے لیکچر سے اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے آپ کی ٹیکسٹ بک چوز کی ہے دیٹ از اے ویری پریکٹیکل ٹیکسٹ بک, اینڈ اس کے علاوہ ایگزامپلس پہ ہم فوکس کریں بیسکلی کہ کیا ایگزامپلس ہیں. اینڈ میں پاکستان میں تو اتنی ایگزامپلس نہیں ہیں, لیکن میں پاکستان کی ایگزامپلس آپ کو ڈیلیبریٹلی نہیں دے رہا ہوں. میں ایگزامپلس آپ کو جو دے رہا ہوں وہ میں پوری دنیا کے ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جب آپ کو یہ ایک آئیڈیا, آپ کے ایک براڈ سینس بن جائے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اینی وے ان پاکستان. سو دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ان دس کورس رائٹ ناؤ. Innovations coming out of this effort included the ICICI Partnership Financing Model, the Center for Microfinance at the Institute for Financial Management Research, and FINO, a technology company serving MFIs, among other initiatives. So دیکھیں جو ICICI بینک نے انیشیٹو لیا اس سے جو انوویشنس کرنے کی وجہ سے کیا کیا چیز. سب سے پہلے ICICI کی پارٹنرشپ, ICICI نے ICICI پارٹنرشپ فائنانسنگ ماڈل بنایا. اس کے علاوہ ICICI سینٹر فار مائکرو فائنانس ایٹ انسٹیٹیوٹ فار فائنینشیل مینجمنٹ ریسرچ بنا. اس کے علاوہ فینو ٹیکنالوجی کمپنی سرونگ MFIs امنگ ادر انیشیٹوز. سو یہ کافی ساری چیزیں انہوں نے کی جس کی وجہ سے کافی اوور آل ان کے اوور آل پورے مائکرو فائنانسنگ سیکٹر میں انڈیا میں کافی بہتری ہے. Hannibal and Moore had earned trust and political capital in successful mainstream operations, and they knew how to work the cultural and political systems in their organizations in order to win sponsorship and resources for their projects. دیکھیے Hannibal and Moore نے کیا کہ they earned the trust and political capital in successful mainstream operations. انہیں جب سکسیسفل آپریشن ہوئے تو انہیں پولیٹیکل کیپٹل ملا, انہیں ایک ٹرسٹ ملا, and they knew how to work the cultural and political systems in their organizations in order to win sponsorship and resources for their projects. And obviously cultural political system جو ان کے organization میں تھا, they understood it and they know how to win sponsorship and resources for their projects. کہ دو لوگوں کے بڑے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں, بڑے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے انفلوئنشل نہیں ہوتے, اتنا ان کا اپنی آرگنائزیشنز میں انفلوئنس نہیں ہوتا, یا اپنی آرگنائزیشن کو اتنا اچھا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ان کا کلچر پولیٹیکل سسٹم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اپنے آرگنائزیشن کی اون اسپانسرشپ اور ریسورسز نہیں ملتے پروجیکٹس کے لیے. اینڈ بٹ ان دس کیس دے ہیو Hannibal and Moore نے بڑا اچھا کام کیا, جس کی وجہ سے ان کو ایک پولیٹیکل کیپٹل ملا جس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اسپانسرشپ حاصل کی, ریسورسز حاصل کیے تاکہ ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جا سکے. Right, so now we are coming to some strategic questions. Right, so کیا strategic questions ہیں.
Before they set out to rally internal support, would-be corporate champions need good answers to some of the many questions their colleagues are likely to raise. So obviously دیکھیں جب آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی, جب آپ کو فائنانسنگ چاہیے ہوگی اپنی آرگنائزیشن میں, تو آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. پیپل آر گوئنگ ٹو آسک یو کوشچنس اینڈ یو شوڈ بی ریڈی ٹو آنسر دوز کوشچنس. اینڈ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے, آپ سوچ کے جائیں اور کہ کیا اگر آپ سے جو کوشچنس پوچھے جائیں گے آپ ان کا کیا آنسرز دیں گے, اور اگر آپ ان کے آنسر کر پائیں گے اونلی دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا فنڈنگ. اگر آپ کے پاس یہ آنسرز نہیں ہیں تو نو بڈی از گوئنگ ٹو بلیو دیٹ یو کین میک اے ڈفرنس ان دس مارکیٹ, دین اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. In addition to questions about the market opportunity, which we treated in earlier lectures, دیکھیں اب سب سے پہلے مارکیٹ اپرچونیٹی میں ہم کچھ کوشچنس میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ مارکیٹ اپرچونیٹی کے بارے میں تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات بھی اسٹریٹجک کوشچنز آ سکتے ہیں. In addition to questions about market opportunity which we treated in earlier lectures, colleagues need to be convinced of the company's own relevant capabilities and they need to see the outlines of a successful strategy. اس کے علاوہ کولیگز نیڈ ٹو بی کنوینس آف دا کمپنیز اون ریلیونٹ کیپیبلٹیز. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپرچونیٹی کے بارے میں تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اوکے دیر از این اپرچونیٹی, آپ کنوینس کر بھی لیتے ہیں سب لوگوں کو. اس کے بعد اس کے بعد کے ساتھ ہی آپ نے ان کو یہ بھی کنوینس کرنا ہے کہ کمپنی کے پاس اپنے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ لوگوں کو سرو کر سکیں. اگر ایک اپرچونیٹی کی بات کرتے ہیں تو اپرچونیٹیز دنیا میں بہت ساری ہیں, لیکن ہر انسٹیٹیوشن, ہر کمپنی ہر اپرچونیٹی پہ نہیں جا سکتی بیکاز آف دیئر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان ڈفرینٹ فیلڈس, اور ان کے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے, ہیومن ریسورس ہے, وہ سب چیزیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہر کمپنی ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی. سو کولیگس کو اس بات پہ بھی کنوینس کرنا پڑے گا کہ کمپنی کے پاس ریلیونٹ کیپیبلٹیز ہیں بھی ہیں یا نہیں. And they need to see the outlines of a successful strategy, and obviously they will require outline of a successful strategy. Among the questions a corporate champion may have to answer are these. اچھا ابھی ہم کچھ کوشچنس دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی کارپوریٹ چیمپئن, اگر obviously جیسے اینیبل کی ہم بات کرتے ہیں یا مور کی ہم نے بات کی, تو obviously جب وہ اپنی آرگنائزیشنز میں ان کیسز کو آگے دیکھ کے آئے کہ دیکھیں what they are trying to do is something very significant. وہ ایک ناٹ فار پروفٹ سیکشن میں سے ایک چیز کو نکال کے مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ اس میں لانا چاہتے ہیں تو دیکھیں جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو اس میں اتنے سوالات نہیں پوچھے جاتے. یو جسٹ ہیلپنگ پیپل. بٹ وین یو ٹرائنگ ٹو ڈو بزنس ود پیپل, وین یو وانٹ ٹو میک سسٹینیبل profitable relationships with people, then you have to think a lot. When you have to spend a lot of money on these things, it requires a lot of convincing. So اس لیے enable more, یہ بھی ان سب سوالات کا جواب دینے کے بعد, لوگوں کو کنوینس کرنے کے بعد بھی ان کو فائنانسنگ ملی ہے. اگر وہ کسی بھی سٹیج پہ ویک ہوتے تو کبھی بھی ان کو فائنانسنگ نہ ملتی, اور کبھی بھی اتنے اچھے پروجیکٹس جو انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کبھی بھی یہ پاسبل نہ ہو پاتا. سو امنگ دا کوسچنز اے کارپوریٹ چیمپئن میں ہیو ٹو آنسر دیز. سو کچھ سوال ہیں جو کارپوریٹ چیمپئنس کو آنسر کرنے پڑ سکتے ہیں, وہ یہ ہیں. نمبر 1, ڈو وی پوزیس یونیک نالج اور انفراسٹرکچر ان دا مارکیٹ دیٹ ول گیو اس اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. سب سے پہلی بات میں نے پہلے بات کی تھی کہ کیا ہمارے پاس یونیک نالج, کوئی نالج ہے یا انفراسٹرکچر ہے بھی ہے اس مارکیٹ کے اندر دیٹ ول گیو اس اے کمپیٹیو ایڈوانٹیج, جس کو اس میں ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. سو اب اس کا آنسر اگر آپ نے بھی کہیں فائنانسنگ لینی ہے باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں سرو کرنے کے لوگوں کو, تو یو ہیو ٹو ہیو این آنسر فار دیٹ کہ آپ کو یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ آپ کے پاس کوئی یونیک نالج ایسا ہے یا انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتے. تو دیکھیں سٹی بینک کی ایگزامپل دیتے ہیں تو فاؤنڈیشن کی کافی عرصے سے کام کر رہی تھی, کافی پیسہ اس چیز میں دے رہے تھے. سو ان کو کچھ آئیڈیا تھا اس بارے میں, اور اٹ واز اے میٹر آف ٹرانسفرنگ اٹ فرام ون پلیس ٹو اندر, اور اینیبل کنونس پیپل ٹو ڈو دیٹ. اور مور کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آئی سی آئی بینک کو یہ بھی پتا تھا کہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کے ٹارگیٹس میں. تو اور اس کے علاوہ ایکیڈیمک سائڈ سے بھی ہم نے آنند جو دوسرے بندے تھے وہ بھی آ گئے جو مائکرو فائنانسنگ میں تھے. سو دیٹس وائی دے ہیڈ دا کیپیبلٹیز ٹو ڈو دیٹ. سیکنڈ, do we have the infrastructure and technology to reach clients directly? If not, would we build it or would we use someone else's? So again another question کہ obviously دیکھیں ہمیں فائدہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے کہ نہیں, اینڈ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کلائنٹس تک ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہو. اگر آپ کو ٹیکنالوجی ہے تو ویل اینڈ گڈ,
ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کا کوئی بینک ہے جس کی بہت برانچز بہت زیادہ ہیں اور آپ ایکسیس کر سکتے ہیں لوگوں کو تو اٹس گڈ. اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ برانچز بنائیں گے یا ایکسیس بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے, موبائل نیٹورکس کے تھرو بنائیں گے یا گروسری اسٹورس کو یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور پارٹنر یوز کر سکتے ہیں, یا پھر دو آپشنز ہیں, یا آپ اس کو اپنا پورا سے بلڈ کریں یا پھر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. پارٹنرشپ کریں گے یا بلڈ کریں گے, سو یو ہیو ٹو ہیو این آنسر فار دیٹ. سو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از بیٹر فار یو. لیکن آپ اگر آپ ریسنٹلی ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو موسٹلی پارٹنرشپس کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہیں. تو پارٹنرشپ ماڈل از اے ویری ٹیمپٹنگ ماڈل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں از ریچنگ دا BOP مارکیٹ کمپیٹیبل ود آر برانڈنگ اینڈ امیج. یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گولڈمن سیکس کا شاید آپ نے نام سنا, دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ بینک جو ہے اس کا نام ہے گولڈمن سیکس. اینڈ گولڈمن سیکس جو انویسٹمنٹ بینک ہوتا ہے وہ ڈپازٹس نہیں لیتا. اب تو تھوڑا چینج, جو ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ تھے وہ ڈپازٹس نہیں لیتے اور وہ لوگوں کا پیسہ مینیج کرتے ہیں, جو پیسہ مینیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین ان کا کام ہوتا ہے وہ کمپنیز کی فائنانسنگ وغیرہ, کیپٹل مارکیٹس میں ان کو لے کے دینا, انڈر رائٹنگ اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس. سو اگر گولڈمن سیکس اب بھی کہے کہ ہم باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ گو ود دیئر امیج اینڈ برانڈنگ, بیکاز دے آر سرونگ دا موسٹ ویلتھیسٹ پیپل آف دا ورلڈ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے غریب ترین لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور ہیلپ کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ, ہم غریب ترین لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک سسٹینیبل ریلیشن شپ بنا کے ان کو بھی پروفیٹیبل ریلیشن شپ بنائی جائے تاکہ ان کی لائف بھی بہتر ہو اور ہم پروفٹس بنا سکیں. تو دیٹ ساؤنڈ اسٹرینج. گولڈمن سیکس ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا بیکاز ان کا جو برانڈ ہے, ان کی جو امیج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ اٹ از ناٹ لائک دس اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی آپ کی آرگنائزیشن کا کیا امیج ہے, کیا برانڈ ہے, اور اگر جو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ ہے اس کے ساتھ آپ کمپیٹیبلی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اگر ابھی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ گوچی ایک بہت بڑا برانڈ ہے کپڑوں کا, اس میں سب سے گوچی کہ ہم باٹم آف دا پیرامڈ لوگوں کے لیے کپڑے بنانا چاہتے ہیں. سو گوچی ایک لگژری مارکیٹ ہے, یا لوئی وٹون ہے ایک لگژری, وہ اپر کلاس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے اگر اعلان کرتے بھی ہیں تو از اٹ کریڈیبل. سو دیٹس واٹ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. سو نمبر 4 میں آتا ہے کین دا BOP مارکیٹ بیکم پارٹ آف آر لانگ رن کلائنٹ بیس. نمبر 4 ہے کین دا BOP مارکیٹ بیکم پارٹ آف آر لانگ رن کلائنٹ بیس. سو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو BOP مارکیٹ ہے وہ آپ کی لانگ رن کلائنٹ بیس بن سکتی ہے کہ نہیں. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈز آر انٹرنل کارپوریٹ کلچر فیسیلیٹیٹ ورکنگ ود BOP کلائنٹس. پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو انٹرنل کارپوریٹ جو کلچر ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا بھی ہے BOP کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے کو نہیں. بیکاز اگر دیکھیں BOP کلائنٹس کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے یو ہیو ٹو بی ویری انفارمل. انفارمیلٹی از ون آف دا مین تھنگس, اور آپ کو ان تک جانا پڑے گا اور کئی دفعہ سلمز میں جانا پڑے گا, ایسی جگہوں پہ جانا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ مینی پیپل وڈ ناٹ لائک اٹ, کہ ایسی جگہوں پہ جانا پسند نہ کریں ان لوگوں کی, اور ان لوگوں سے انٹریکشن پسند نہ کریں. سو اگر اف دیٹس دا کیس دس از ناٹ دا مارکیٹ فار اٹ. اگر آپ کی کمپنی کا کلچر ایسا ہے دین آپ اگر آپ ان کو فورسفلی لے بھی آتے ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. دیٹس وائی ایموشنز آر امپورٹنٹ اینڈ دیٹس وائی ویژن از امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے اونلی دین اٹ کین ورک, otherwise you have no chance in it. Number 6 can our cost structure support working with BOP clients in their small transactions. Again کہ اب دیکھیں کہ جو کاسٹ اسٹرکچر جو BOP کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ایک ٹرانزیکشن کی کاسٹ ہوتی ہے کافی ہائی ہوتی ہے بیکاز بہت چھوٹی ہوتی ہے. اب لون اگر آپ نے ایک لون 1 کروڑ روپے کا لون دینا ہے یا پھر آپ نے 10,000 کا لون دینا ہے تو کاسٹ جو ان کی آلموسٹ ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے 10,000 کے لون کی بھی اتنی کاسٹ ہے, 1 کروڑ کے لون کی بھی اتنی ہی کاسٹ ہے, بیکاز ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اس کی سیم ہی. سو اٹ میک سینس ٹو پے گیو ہیوج لونس جس پہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو بجائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لون دیں. سو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اسمال ٹرانزیکشنس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے آپ کو اسکیل چاہیے ہوگا کہ آپ کے پاس اسکیل ہے کہ نہیں, اتنے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے فیوچر میں کہ آپ اس کو سسٹینیبلی کر سکتے ہیں. سو دیٹس واٹ یو ہیو ٹو سی اگین. What will the regulatory environment allow us to do? What will it require us to do? So اس میں اگلا کوشچن آتا ہے کہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے
آپ پاکستان میں اگر دیکھتے تو MFIs کے لیے اب ایک پورا ریگولیشن ہے جو اسٹیٹ بینک ہے. اگر آپ MFI انسٹیٹیوشن کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک اور ریگولیشن ہے. اگر آپ MFI بینک کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک اور ریگولیشن ہے. سو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ریگولیشن جو ہے وہ آپ کو کیا لو کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ وہ فلفل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. نمبر 8 ہے ہاؤ شوڈ وی پوزیشن دس ورک ود رسپیکٹ ٹو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. ول وی ڈو دس فار پروفٹ اور سٹیزنشپ اور ادر ریزنس اگین. سو اب یہاں پہ اگین یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو بار بار میں جس پہ ہم بات میں آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ ہاؤ شوڈ وی پوزیشن دس ورک ود رسپیکٹ ٹو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے ہم اس کو پوزیشن کیسے کریں گے. ول وی ڈو دس فار پروفٹ اور سٹیزنشپ اور ادر ریزنس. ہم پروفٹس کے لیے کر رہے ہیں یا سٹیزنشپ کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے. سو ہمیں کلیریفائی کرنا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی وانٹ فرام دس. اگر یہ کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے تبھی جا کے ہم اس میں آگے اچھی طرح سے کام کر سکیں. 9th question ہے where will the income streams come from. Fee income, any cross selling opportunities for or increased customer traffic. So income streams کے بارے میں دیکھیں, کیش فلوز کے بارے میں تو بات کرنی پڑے گی. اگر آپ پروفٹ کے لیے جا رہے ہیں then you need to make sure کہ آپ کہ you are investing in a positive net present value project, اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو انکم آ رہی ہے وہ واقعی آ رہی ہے نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ یہ کہ کراس سیلنگ کو اپرچونیٹی. اگر آپ کے پاس ایک مائکرو فائننسنگ کا بندہ آتا ہے تو اس کو آپ اور کچھ چیز اور کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھیں گے. Will this be profitable or financially sustainable? So obviously this you have to see that what are the risks, what are the unknowns. Right, so these are the questions you have to be very sure about. You have to convince other people on these questions. اور جب آپ ان کو کنونس کریں گے تبھی جا کے آپ کو فائنانسنگ ملے گی, تبھی جا کے آپ کو سپورٹ ملے گی. فائنانسنگ اور سپورٹ جب آپ کے پاس ہوگی تبھی جا کے آپ اس سسٹم پہ کام کر سکیں گے. سو یہ جو اسٹریٹجک کوشچن میں نے آپ کو بتائیں, آپ ان کو اگر آپ کے مائنڈ میں ایسا ہے کہ فیوچر میں آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی بھی مارکیٹ سیکشن میں کوئی بھی پرپوزل بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, میں BOP کی بات نہیں کرتا, کسی اور مارکیٹ کے لیے بناتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی پرپوزل ہوتا ہے, تو دیز آر دا کوسچنز پیپل آر گوئنگ ٹو آسک. سو رائٹ دس کوسچن ڈاؤن اینڈ ایوری ٹائم یو میک اے پرپوزل, ایوری ٹائم یو ٹرائنگ ٹو گیٹ فنڈنگ ان یور اون بزنس انٹرنلی, ان یور اور کمپنی جس میں آپ کام کر رہے ہو, تو اس میں پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. سو آلویز کریٹ آنسرز بفور گوئنگ ٹو اے میٹنگ, کریٹ آنسرز فار دیز کوسچنز اینڈ یو ول بی much more confident in answering all these questions, and the probability of you getting financing is a lot more. In short, what are we uniquely positioned to offer and how could we make this a business success? More Anand, Anibel and leaders in each of the 16 businesses profiled in the cases answered these questions and made effective choices, though not without a certain amount of trial and error. So دیکھیں, جو میں نے آپ کو بتایا مور, آنند, اینیبل کی ایگزامپلس دی ہیں, وہ انہوں نے ان کوشچنس کو آنسر کیے اور انہوں نے دے میڈ افیکٹو چوائسیز بھی لی, دو ناٹ وداؤٹ سرٹن اماؤنٹ آف ٹرائل اینڈ ایرر. آبویسلی لیکن ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ صحیح کر لیا, بڑی آسانی سے سب کچھ ہو گیا. دے ہیڈ دیئر پرابلمس, ان کو بھی پرابلمز آئی, لیکن انہوں نے ان پرابلمس کے سلوشن نکالے اور وہ آگے بڑھے. اینڈ دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو. لازمی نہیں آپ کے پاس ان سب سوالوں کے جواب ہو, لیکن آپ نے کچھ سوچا اور کچھ نہ کچھ آپ کو لازمی آئیڈیا ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کیا what are you aiming at. Although there are many strategic decisions to be made, we focus the rest of these lectures on 3 critical choices that set the direction companies will take. Whether to engage the BOP sector as a service deliverer or a financier, whether and how to employ partnerships, how to position financial inclusion on the corporate social responsibility spectrum. دیکھیں اس میں بہت سارے سوال ہیں, آگے بہت سارے سوال ہیں جو اسٹریٹجک کوشچنز ہیں, جن کا آنسر آپ کو بتانا چاہیے, لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں مین 3 چیزوں پہ. وہ جو 3 چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ سروس ڈلیوری خود سے دیں گے یا پھر فائنانسنگ کریں گے, سروس ڈلیوری ورسز فائنانسنگ, ان ہاؤس ورسز پارٹنرشپ, سوشل رسپانسبلٹی پوزیشننگ. سو یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ جو یہ 3 اسٹریٹجک کوسچنز ہیں اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر سے دیکھنا کہ ان مختلف کوسچنز میں آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں جس طرف آپ سوچ سکتے ہیں, اور کیسے آپ سکسیزفلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے ایک اچھا بزنس بنا سکتے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو,
اور جس سے آپ کے کلائنٹس کو بھی فائدہ ہو. So I would like to give you a summary of this lecture. جس میں ہم نے we started with new technology and remittances. ہم نے دیکھا کہ remittances میں نیو ٹیکنالوجی کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, کیسے فلپینس میں کمپنی نے موبائلس کے تھرو ٹرانزیکشنز کر کے آپ کے موبائل فونس کو کریڈٹ کارڈ میں کنورٹ کر دیا ہے, اینڈ ہاؤ دا ٹیکنالوجی از میکنگ ہیوج انروڈس. پھر ہم کارپوریٹ چوائسز میں آگے کہ وٹ آر دا جب آپ ایک کارپوریٹ چوائس میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کارپوریٹ سسٹم میں آتے ہیں تو obviously you have to do a lot of convincing, اور آپ کے پاس کیا چوائسیز ہیں, آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے, خود سے کرنا ہے, فائنانسنگ کرنی ہے, یا کارپوریٹ سسٹم رسپانسبلٹی امپیکٹس کیا ہوں گے, تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کے اندر دیکھنی پڑیں. So in the next few lectures we'll focus on all these things, and اس میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں کافی آئیڈیا ہو جائے گا, and you will be in future میں جب آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تو you will be at ease at answering these questions, and that's what I require. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.